अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हब्लुल्लाह के प्लेटफॉर्म से और हमारी जो सीरीज़ चल रही है जो अब दुनिया रेज़ा रेज़ा हो जाएगी, आज हम उसकी तीसरे सेगमेंट के सिलसिले में यहाँ पर स्टूडियो में हाजिर हैं। मैं हूँ डॉक्टर आसिया मदनी और मेरे साथ है मौलाना अब्दुल कवी लुक़मान। आज का हमारा जो टॉपिक है वो ये है कि जब अलामातुस्साआ का हमारे सामने ढेरों ढेर अहादीस और कुरानी नसूस आ जाती हैं तो उनको समझने के लिए कुछ बुनियादी असूल जो तय किए गए हैं वो क्या हैं। लेकिन इससे पहले थोड़ी सी बात पिछली एपिसोड पे भी हो जाए जिसमें हमने ये बात की थी कि अलामात साआ को जानने से एक मुसलमान को क्या फ़ायदा होता है। तो अब्दुल कवी साहब माशाल्लाह मौजूद हैं। आप सबसे पहले ज़रा ये बताइए, इस पर एक जो है ना आप तबसरा कर दीजिए जो हमने पिछली सारी एपिसोड में बात की थी, और उसके बाद हमें बुनियादी असूलों के बारे में बताइएगा कि हम उनके बारे में क्या रुझान रखें और किस तरीके से उनको इख्तियार करें। बारकल्लाहु फीकुम। अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। नाज़रीन किराम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफ़ीक़ से ये अलामात साआ, क़यामत की अलामात के सिलसिले में हमारा ये जो प्रोग्राम है इसके तीसरे प्रोग्राम में अल्हम्दुलिल्लाह हम हाज़िर हैं। तो इससे कबल के प्रोग्राम में कुछ बात तशना रह गई थी, वो कि ये जो हम प्रोग्राम शुरू किए हुए हैं या मुअल्लिफ़ रहमहुल्लाह ने जो किताब लिखी है उसके क्या मक़ासद हैं, वही हमारे मक़ासद भी हैं। इस प्रोग्राम को जारी सारी करने में हम चाहते हैं कि ख़ल्क़ खुदा इससे फ़ायदा उठाए और मुस्तफ़ीद हो। हमने चंदे का ज़िक्र किया तो एक बड़ा अहम फ़ायदा जो कि उस वक़्त ज़िक्र करने से रह गया था, मैं चाहता हूँ कि आज की इस गुफ्तगू के आगाज़ में उस तरफ भी इशारा कर दिया जाए। अलामात साआ की ज़िमन में किताबुल्लाह सुन्नत रसूलुल्लाह की रोशनी में जो हम समझेंगे या जो समझते हैं उससे एक बड़ा फ़ायदा ये भी होता है जहाँ कि एक नागहानी कैफियत अचानक इंसान के सामने जब आती है तो पहले से जब अगर मालूम हो उसे तो वो इतनी उसके लिए वो दुश्वार गुजार नहीं होती जितनी कि अनएक्सपेक्टेडली उसके सामने आ जाए तो बसा औकात वो लोग माऊफ ज़हनी तौर पे माऊफ हो जाते हैं और अनकॉन्शियस हो जाते हैं कि करना क्या और क्या नहीं करना। तो पहले से अगर मालूम हो कि ये मुतवक्के हादसा मुमकिन है कि हो जाए या होगा, पहले से उसने जान रखा हो तो उसके लिए उसको बर्दाश्त करना, समझना, उसका सामना करना आसान होता है। जैसे कि मसीह दज्जाल, अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ज़मीन व आसमान में इससे बढ़ के कोई फितना नहीं है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर उसका ज़हूर होता है या उसके ज़हूर से पहले जो वाले हालात बनते हैं तो एक मुसलमान जो है उसके लिए ज़हनी तौर पे तैयार होता है। जो परेशान कुन सूरत हाल होगी दज्जाल के खुरूज पर वो ये होगी कि उसके साथ ला तादाद इख्तियारात अल्लाह पाक की तरफ से आजमाइश के तौर पे होंगे कि जिससे जो कि कमज़ोर ईमान वाले लोग डगमगा जाएंगे। बिल्कुल। तो इतनी ये खौफनाक और ख़तरनाक बात होगी कि आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि उसकी पेशानी पे काफ फा और रा लिखा होगा कि काफिर है, और उसकी एक आंख जो है, बल्कि दोनों आंखें मुतासर होंगी, जैसा कि हदीस में आता है, दाईं आंख जो है वो भी और बाईं आंख भी। तो इसके बावजूद जो इख्तियारात का वो जब बेमुहाबा इस्तेमाल करेगा उसके साथ जन्नत है, दोज़ख है, रिज़्क़ के ख़जाने साथ साथ चल रहे हैं, शुबदा बाजियाँ हैं, पानियों के पर उसकी कंट्रोल होगा, जहाँ पे चाहेगा बारिश बरसाएगा, जहाँ पे चाहेगा नहीं। तो इसी तरह बंदे को कत्ल करेगा, दो हिस्सों में मुनकसिम करके फिर उसको कहेगा कुम, वो खड़ा हो जाएगा जिंदा होके। तो वो एक इससे हट के वो हकीकत हम बयान करेंगे कि असल में क्या चीज़ होगी, क्या शुबदे बाजियाँ होंगी, लेकिन ये चीज़ें देख कर लोगों के ईमान जो डगमगाएंगे, यानी पहले मरहले में ही मदीना में जब वो दाखिल नहीं हो सकेगा, हदीस में आता है, तो एक अर्थ कोई कहेगा जिससे मदीने की उस एक जलजले के झटके के साथ ही जितने लोग कमज़ोर ईमान वाले होंगे वो सारे औरतें और मर्द बाहर आकर दज्जाल की गुलामी में आ जाएंगे। यानी इतनी बड़ी आजमाइश, बावजूद इसके कि अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि वो मदीने में दाखिल नहीं हो सकता। जी, वो मदीने में दाखिल नहीं हो सकेगा। इसकी बड़ी अलामत यह है कि वो दज्जाल है और झूठा है।
اور پھر کیا ہوگا کہ مدینہ ہی میں سے اہلیان مدینہ میں سے کمزور ایمان والے اور منافق حضرات جو ہیں وہ سارے مدینہ چھوڑ دیں گے بالکل، اور جا کے اس کے ساتھ مل جائیں گے، اور اس کی پیشانی پہ کافر لکھا ہوگا اور وہ کانا ہوگا آنکھوں سے. اور رحمت للعالمین نے فرمایا کہ ان ربکم لیس بأعور، کہ تمہارا پروردگار کانا نہیں ہے. تو ناظرین کرام یہ ایک بڑی اہم بات ہے علامات ساعہ یعنی سائنس آف آور کو سمجھنے اور اس پروگرام میں شرکت کر کے اس کو اچھی طرح سے ازبر کر لینے میں کہ ایک صاحب ایمان شخص جو ہے اس قسم کے جب جھوٹے خدا اور کذاب اور دجال اور اس قسم کے فتنہ پرداز جو کہ آئیں گے اور بھی اس سے پہلے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 30 دجال اور آئیں گے جھوٹے اس سے پہلے، تو ان کی پہچان و شناخت بھی ضروری ہے. اس کے لیے بہت از بس کے ضروری ہے کہ آدمی ان پروگرامز کو اچھی طرح دیکھے، سنے، کتاب اللہ سنت رسول اللہ کی نصوص شرعیہ اس کی روشنی میں ان کو دیکھنا اور ان کو پہچاننا اور ان سے بچنا بہت ہی آسان ہوگا. تو اب آپ کی یہ بات سنتے سنتے مجھے ایک اور بھی تو خیال آ رہا ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا کہ ہم کیا کریں گے دجال کے بارے میں، تو اللہ کے رسول نے سورہ کہف کی پہلی 10 آیات کے بارے میں بتایا. بالکل. اچھا، اب سورہ کہف کی جو پہلی 10 آیات ہیں نا، اگر ان کے مضامین کو غور سے دیکھا جائے تو وہ جو آفاقی حقیقتیں ہیں، جو اللہ رب العزت کا مقام ہے اور جو اس دنیا کو قائم کرنے میں اللہ تعالیٰ کے مقصد اور اہداف ہیں، ان سب چیزوں کا احاطہ کرتی ہے. بالکل. اور اس کے ساتھ پلس یہ بھی بتاتی ہے کہ ایمان پر قائم رہنا ہے مشکل. وہ جو ہے نا اصحاب الکہف کے حوالے کے ساتھ کہانی، یہ جو دعا ہے کہ وَهَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا، یہ بھی پہلی آیات میں 10 آیات میں شامل ہے. بالکل. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے ایمان کو آپ کے لیے آزمائش بنایا جائے گا تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اصحاب الکہف کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا تھا. تو اور جب انہوں نے ایمان کو پہچان کے اس کے ساتھ جمع رہنے کا عزم کیا اور اللہ سے دعا کی، تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ در حقیقت انسان کو ان آزمائشوں کے لیے تیار کرنا ہے. چلیے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ واقعی ہم ان آزمائشوں کے لیے تیار ہیں. بلکہ بڑی اچھی آپ نے بات فائنڈ آؤٹ کی ہے، یعنی سورہ کہف کا اگر آپ پڑھیں اول سے آخر تک تو یہ سارا مضمون اسی پہ ہے. اللہ پاک کی قدرت، مظاہر قدرت اور اس کا اظہار اور اس کی عظمت و سطوت اور طاقت اور اس کا خالق ارض و سما ہونا، مختار کل ہونا، کہ اس کے لیے بات کو آزمائش کی جگہ ہونا. ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا، کیا یہ اس پہ تعجب کرتے ہو تم؟ نہیں، خالق ارض و سما کے لیے یہ کوئی تعجب والی بات نہیں ہے، ہمارے لیے تو ہو سکتی ہے. تو یہ کہانی آپ سن لیجیے اصحاب کہف کی اور ان کے ساتھ کیا ہوا اور کس طریقے سے وہ ثابت قدم رہے، تو اس کے لیے یہ عجوبہ نہیں ہوگا. چلیے آئیے ہمارے اس آج کے موضوع کی طرف. شیخ محترم جو اسکالر ہیں اور جو مؤلف ہیں محمد بن عبد الرحمن العریفی رحمہ اللہ، انہوں نے علامات قیامت کے بارے میں 2 بنیادی اصول سیٹ کیے ہیں جن کا یہ آئندہ اپنے آنے والے جو ابواب ہیں اس کا التزام کریں گے. جی ان بنیادی 2 اصولوں پر ذرا گفتگو کیجیے کہ اس میں سے کون سا نمبر 1 ہے. مؤلف رحمہ اللہ نے کتاب لکھتے وقت جہاں اور بڑے فوائد ہمارے لیے ذکر کیے ہیں، ایک بڑی اہم بات انہوں نے یہاں لکھ دی ہے، وہ یہ کہ ناظرین سب کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کی طرف توجہ دیں اور اس کو ذہن میں رکھیں ہمہ وقت، خاص طور پر قیامت کی نشانیوں علامات کے بارے میں، ان کو پرکھنے کے بارے میں. ایک تو یہ ہے کہ جو بھی کوئی آپ کے سامنے ذکر کرتا ہے قیامت کی علامت یا نشانی کہ یہ ہو چکا ہے، یہ ہوگا یا یہ ہو رہا ہے، تو اس کی بنیاد کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ وحی الہی ہو. اس لیے کہ ہمارے پاس دنیا میں کائنات کے اندر اگر کوئی اتھینٹک سورسز ہیں نا تو صرف وہ 2 ہیں وحی الہی کی شکل میں. اور یہ جو علامات الساعہ ہے نا، یہ صرف اور صرف کتاب و سنت کا موضوع نہیں ہے، بلکہ آپ کو مزے کی میں بات بتاؤں، یہ اس وقت سائنسدانوں کا بھی موضوع ہے. بالکل. آپ کو میں عجیب بات بتاؤں کہ بہت سارے نام جیسے نوٹریڈیمس وغیرہ، کوئی کچھ بائبل کے حوالے سے، کچھ بائبل کے حوالے کے علاوہ بہت سارے جو ہے نا نام ایسے سامنے آتے ہیں جو کہ کیا ہوگا. اور کئی مرتبہ جیسے بابا وانگا جو ایک رشیا کی خاتون تھی، نابینا خاتون تھی، ان کی پیشین گوئیوں کو کے اوپر بھی بیسڈ کرتے ہیں، جس میں انہوں نے باقاعدہ نام لے کے علاقوں کا اور حتیٰ کہ ٹائم بتا کے چیزوں کا ذکر کیا. تو اس میں اب یہ ہے کہ جب ہمارے پاس اتنا ڈھیر سارا مٹیریل موجود ہے تو اس کے لیے جو واحد اینڈ اوتھینٹک جو طریقہ ہے وہ پہنچنے کا، صوفیہ کے ہاں بہت مطلب اس بارے میں غلط فہمیاں پائی گئی ہیں اور انہوں نے بڑی بڑی سٹوریاں اور کہانیاں لکھی ہوئی ہیں
اور لوگ بڑے پریشان ہوتے ہیں سن سن کر، مرعوب اور خوف زدہ رہتے ہیں. بالکل. بلکہ صاحب کتاب نے بڑی اچھی ایک مثال ذکر کی. کہتے ہیں کہ میں استنبول میں جب گیا تو وہاں دارالکتب العلمیہ غالباً وہاں بہت بڑا کتب خانہ تھا. اچھا. لائبریری بہت بڑی کتابوں سے بھری ہوئی. تو اس میں نے جب ورک گردانی کی اور مطالعہ کے لیے کتاب ایک دیکھی تو اس میں سے مجھے ایک بڑی عجیب قسم کی روایت ملی. اور روایت جو ہے اس کے اوپر باقاعدہ سند راویوں کے عبداللہ بن عباس ہیں، ابو ہریرہ ہیں، حضرت علی بن ابی طالب ہیں رضی اللہ عنہم، ان سے یہ منقول تھی. اور وہ کہتے ہیں کہ اس میں یہ میں نے جب دیکھا کھول کے مزید تو وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ایک روایت کے مطابق وہ لکھتے ہیں کہ میرے پاس ایک خبر ہے آخری جنگوں کے بارے میں جو رونما ہوں گی، لیکن میں مطلب فتنے کے خدشے کے پیش نظر کہ کہیں فتنہ نہ پیدا ہو جائے مسلطن، میں نے اس کو چھپائے رکھا ہے اور اب میں بیان کرنے لگا ہوں اپنی موت سے پہلے. تو وہ 1300 کے لکھتے کیا ہیں باقاعدہ ہجری جو ہے سن ہجری اس کا ذکر کیا ہوا ہے. سن 1300 ہجری میں ایک یعنی اہل مصر جو ہے وہاں پر ایک حکمران ہوگا اور اس کا نام جو ہے وہ ناصر ہوگا، اور یہ اس کے خصائص اور فضائل اور یہ اس کے ہوں گے اپنا صفات ہوں گی. اور پھر وہ شکست پہ شکستوں سے ہوگی، پھر وہ ناکام ہو جائے گا، پھر وہ مارا جائے گا. اس کے بعد ایک گندمی رنگ کا ایک آدمی اٹھے گا جس کا نام انور ہوگا، اس کا نام انور ہوگا اور اس کے باپ کا نام سادات ہوگا. یعنی آپ اندازہ کیجیے کہ بعد کی جو کوئی تاریخ جو اللہ کی زمین پہ رونما ہو رہی ہے اس کے بارے میں آپ کو یہ روایت مل رہی ہے. تو مؤلف رحمہ کہتے ہیں کہ میں لرز گیا یہ دیکھ کے سن کے، اور عوام کو کیسے گمراہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اتنے بڑے بڑے ناموں کا حوالہ اتنا بڑا فتنہ اگر یہ پہلے مطلب کوئی بندہ پڑھ لے اس کے مطابق، وہ تو پتہ نہیں زمین پہ خدا بن بیٹھے. ہمارے سیاسی حکمران ہیں ان کی تو چاندی ہو جائے. بالکل. جن کو حمایت چاہیے وہ اس طرح کی جو ہے نا وہ روایات کو عوام الناس کے اندر مشہور کر دیں اور جو ہے نا پھر تو انہوں نے یہی کہا ہے کہ صرف اور صرف کتاب اللہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا وہ اپنا اعتماد ہو، ان روایات کا خوابوں پر نہیں ہو، اوہام پر نہ ہو، اور اسی طرح کہانیوں پر نہ ہو، خوابوں پر اور اسرائیلی روایات اور پھر یہ کہ سیاسی جو حوادثات یا واقعات ہوتے ہیں جلسے جلوس اور یہ پھر اس پر قتل و غارت، اس کو مطلب ہم رنگ دے دیتے ہیں کہ یہ قیامت کی علامت. اپنے اوپوننٹس کو خوارج کا نام دے دینا اور اپنے حمایتیوں کو کہہ دینا مہدی علیہ السلام کے لشکر کا حصہ ہے، یہ قیامت کی علامت ہے. یعنی فوراً لوگ بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں اب بھی قیامت آ گئی ہے جی، بس قیامت آ گئی، چونکہ 19ویں صدی پتہ نہیں 20ویں صدی ہے اور وہ قیامت آ گئی. حالانکہ کب کی 19ویں 20ویں صدی کا وہ ٹائم جو ہے وہ گزر چکا ہے جو وہ لوگ کہتے ہیں، اور آگے سے کئی ایسے حوادثات رونما ہو رہے ہیں جن کا تصور بھی نہیں، انسان کی اپروچ بھی نہیں، اور بات کہیں سے کہیں جا رہی ہے. یہ بالکل آپ کی بات درست ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ پچھلے سال اقوام متحدہ میں جب خطاب کیا بنجامن نیتنیاہو نے، تو اس نے اپنے ساتھ 2 نقشے دکھائے. ایک نقشے کے اوپر اس نے لکھا ہوا تھا، اور بڑی مشہور یہ تصویر ہے. ایک نقشے پر لکھا ہوا تھا کہ دی بلیسڈ نیشنز، اور ایک پہ لکھا ہوا تھا دی کرسڈ نیشنز. بلیسڈ نیشنز میں اس نے ساروں کو شامل کیا ہوا تھا، اردن کو، اپنے ہم خیال لوگوں، حتیٰ کہ عرب ممالک کو، گلف کنٹریز کو، اور اس کے ساتھ اور جو کرسڈ والے میں اس میں سارے ڈالے ہوئے تھے، ایران کو ڈالا ہوا تھا، اس کے ساتھ جو سیرین ایلیمنٹس تھے ان کو شامل کیا ہوا تھا، وغیرہ وغیرہ. اور جب میں نے وہ تصویر دیکھی تو مجھے ایک دم احساس ہوا، اور یہ وہ تصویر اپنے ساتھ لے کے گیا تھا، بالکل اس شکل میں وہ کھڑا تھا، اور وہ ہر ایک کو نے دیکھی بھی ہوگی، نظر سے بھی گزری ہوگی. اور میں نے اچانک دیکھا اور میرے دل کے اندر یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جب آئے گا ظہور اس کا ہوگا تو ایک پاس اس کے پاس جنت ہوگی اور ایک اس کے پاس جہنم ہوگی. تو جن کو وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ بلیسڈ ہے شاید وہ اللہ کے مغضوب ہوں گے، اور جن کو یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بالکل لعنت زدہ ہیں اور کچھ بھی نہیں ہے، شاید وہ جو ہے، حالانکہ وہ دنیا کی نظر میں لعنت زدہ ہے، پوری دنیا ان کے خلاف کھڑی ہوئی ہے، تو کیا ہے کہ شاید اللہ کی نظر میں وہ کامیاب ہوں گے. بالکل صحیح حدیث میں، صحیح ہین میں، یہ میں نے خود حدیث بڑی پڑھی ہے کہ وہ دجال جو ہوگا مسیح، اس کے ساتھ ایک آگ ہوگی اور ایک جنت ہوگی. حقیقت میں جو آگ ہے وہ جنت ہوگی، اور حقیقت میں جو جنت ہے وہ آگ ہوگی. کہنے کا مطلب یہ کہ اپیرنٹلی اس کو جس کو دنیا کی ساری سہولتیں مل رہی ہوں گی، دجال کی حمایت کی وجہ سے وہ در حقیقت اپنے لیے آگ خرید رہا ہوگا. سجن المومن و جنت الکافر. تو پھر اب دیکھیں اس طرح یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ جو اس وقت ہمیں سب سے زیادہ مظلوم قوم نظر آ رہی ہے،
تو پھر یہ ہے کہ جو دجال کی جہنم میں جل رہی ہے نا، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی نظر میں وہ سب سے زیادہ کامیاب قوم ہے. ہاں جی. تو یہ جو آپ نے سوال، ایک تو یہ اپنا اصول انہوں نے بیان کیا ہے نا کہ اس کی بنیاد وحی الہی ہو، کیونکہ یہ چیز چونکہ اس کا تعلق غیب سے ہے اور غیب کی خبر صرف اور صرف وحی الہی کی، اس پر ہمیں تقیہ ایک صاحب ایمان کر سکتا ہے اور وہ ہی صحیح اتھینٹک ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ کسی پر بھی ہم وثوق سے یقین سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بات صحیح ہے یا غلط ہے. اور لوگ تو خوابوں کی کہانیاں بیان کر کر کے عجیب اور پورے کے پورے قلعے کھڑے کر دیتے ہیں، پیشین گوئیاں بیان کر کر کے کہہ دیتے ہیں یہ جی قیامت کی علامت ہے. اور دوسرا انہوں نے اصول یہ بیان کیا یہاں بڑا اس سے بھی اہم ہے، وہ یہ کہ جب تم بات کرنے لگو بعض اوقات آپ کے پاس سچائی اور حقیقت موجود ہے، ایون اللہ پاک کی آیات اور احادیث نبویہ بالکل صحیح آپ کے پاس موجود ہیں، لیکن آپ دیکھیے ذرا کہ میں مخاطب کس سے ہوں اور کیا میری بات کا اثر کیا پڑے گا. جی کیا مطلب ہے اس کا جو ذہن ہے اس لیول کا ہے کہ میں یہ جب بات کروں گا تو اس کو ہضم کر لے گا اور اس کو آگے صحیح کما حقہ اس کی تشریحات اور تعبیرات جو صحیح کتاب اللہ سنت رسول اللہ میں مقصود ہیں وہی وہ کرے گا، یا پھر اسی کی گمراہی کا سبب بن جائے گا. آپ یہ دیکھیے کہ کچھ اصحاب رسول ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ اگر وہ جو باتیں میں جانتا ہوں یا مجھے سمجھ آتی ہے میں تمہیں بتا دوں تو تم کافر ہو جاؤ. بالکل اس کا مطلب یہی ہے کہ اللہ کا جو علم ہے وہ لامحدود ہے. کچھ لوگوں کو کچھ باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے، کچھ لوگوں کو کچھ اور باتوں کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم مشتبہات کے پیچھے چلنے کے بجائے وہ کیا آتا ہے کہ هل ينظرون الا تأویلہ، اور اللہ کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ اس کی تعویل کو کوئی نہیں جانتا نہیں. الراسخون فی العلم کا کام یہ ہے، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے کہے پر ایمان لے آئے اور اس کے ساتھ واللہ سے اور اگر نہ بھی جانتے ہو تم تو پھر ایسے راسخ علم والے شخص کے پاس جاؤ، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون. اور ایک آیت جو ہے نا وہ جس میں اللہ پاک نے یہ فرمایا ہے کہ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ. اگر اس وہ معاملے کو جو پیچیدہ ہے اس کو اگر اللہ کے رسول کے حوالے کر دیتے یا ان لوگوں کے جو معاملے کی تہ تک پہنچ کر اس سے صحیح نتیجہ اخذ کرتے ہیں تو وہ ان میں خیر ہوتی، وہ اور اس کو زیادہ صحیح طریقے سے انٹرپریٹ کر سکتے. یہ قرآن نے اصول دیا ہے. تو اس کا مطلب یہ کہ پھر یہ رتبہ یابے سے عوام کے سامنے اس طرح سے پھیلا کے ڈسکس کرنا غلط بات ہے. سب سے بہتر وحی الہی کے بعد تیسرے نمبر پر صحابہ کی زبان تھی. صحابہ تو کلو مدول، جس پہ اجماع ہے اہل سنت والجماع کا کہ وہ عدول ہیں سب کے سب، اور ان کی زبان سے سچائی اور وہ کسوٹی ایمان کی صحیح اس پر اترتے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا. حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا ہے کہ جب تم دیکھو سچی اور صحیح بات بھی کہ آپ کا مخاطب جو ہے وہ اس کا متحمل نہیں، اس کے اندر وہ شعور نہیں اس کو سمجھنے کا، تو رک جاؤ. کیا تم چاہتے ہو کہ اللہ اس کے رسول کی تکذیب ہو؟ اور عبداللہ بن مسعود تمہاری بات جب غلط ثابت ہو تو تم کہو کہ قرآن اور حدیث نے غلط کر دیا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی قسم کی بات منقول ہے. لا تتکلم بما لا یعنیک ودع الکلام فی کثیر مما یعنیک حتی تجد له موضعا. یعنی آپ سچے ہیں، آپ کے پاس بالکل ٹھیک اتھینٹک معلومات موجود ہیں، انفارمیشنز، لیکن اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ چونکہ آپ کے پاس صحیح سچ بات موجود ہے اور آپ جو بھی سامنے آئے اس کے اوپر وہ الٹ دیں اور اس کو بھر دیں اس کے دماغ کو، خواہ جو آگے جا کے تو وہ شر اور فساد کا باعث بنتا رہے. تو دیکھیں کہ وہ شخص جو ہے وہ کیسا ہے، کوئی یعنی مبلغ علم اس کے اندر ہے کہ اس کو سمجھ کر آگے اس کو صحیح طریقے سے اس کی تشریح اور تعبیر کر سکے. اب کبھی آپ یہ بھی تو دیکھیے نا، جو لوگ فلسفے میں گم ہو جاتے ہیں آپ عموماً وہ گمراہ ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ اس گہرائی تک جانے کی کوشش کرتے ہیں جس گہرائی تک جانا ان سے ریکوائر نہیں ہوتا. بالکل یہی وجہ ہے. ہم یہ نہیں کہتے کہ ان علوم کی، جیسے بہت سارے علوم ہیں جن کا نجوم کے ساتھ تعلق ہے، یا یہ بھی یہ جو مستقبل میں کیا ہوگا یہ بھی تو اس کا تو جب ان علوم کی ہم یہ نہیں کہتے کہ کوئی بیس نہیں ہے، لیکن یہ بات پکی ہے وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ. انسان کو اللہ تعالیٰ کی پوری باتوں کا پتہ نہیں ہے، ہمیں کچھ باتوں کا پتہ لگتا ہے اور ہم ان کچھ باتوں کو لے کے تو خود کو بھی اس میں زیادہ مشغول کر لیں اور گہرائی میں جانے کی کوشش کر کے اس کی کوئی نہ کوئی شکل بنانے کی کوشش کریں اور پھر لوگوں کے پر بھی یہ تجربہ کریں. تو یہ جو ہے نا یہ بات بلکہ یہ جو اصول آپ نے بیان کیا ہے نا یہ بڑا اہم ہے اس اعتبار سے کہ یہ عام آدمی کے لیے نہیں بلکہ رسولوں کے ساتھ بھی یہی چیز ہے. اچھا. عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول.
ہاں رسولوں کو بھی جس کو چاہتا ہے جس حد تک چاہتا ہے وہ علم غیب سے مطلع فرماتا ہے. اور آپ یہ دیکھیں کہ جو موسیٰ علیہ السلام اور خضر کا جو قصہ ہے نا اس کے اندر ہمیں ایک بہت بڑا سبق ملا ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا نا کہ مجھے خضر علیہ السلام کون سے علم کی طرف لے کے جا رہے ہیں تو حضرت موسیٰ کو سمجھ آ گئی یہ علم میرے کام کا نہیں ہے کیونکہ علم الغیب سے میرا تعلق نہیں ہے. اللہ نے مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہیں کرنا اور وہ اللہ کی پوری ایک الگ سے جو ہے نا میکینزم ہے جو کہ چل رہا ہے جس میں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جان بوجھ کے, کچھ مفسرین کا کہنا ہے کہ انہوں نے جان بوجھ کے تیسرا سوال کیا تاکہ یہ جرنی اینڈ ہو جاتا, کیونکہ انسان سے ریکوائرمنٹ وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے جن کو آیات محکمات کہا ہے کہ تم نے کرنا کیا ہے. جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوں گی بھی اور ہوتی رہیں گی. جو آپ کی ذہنی جو ہے نا اپنا سطح اس کو پک کر سکے ذہن اور پھر آپ کے اندر طاقت بھی اس پر عمل کرنے کی, اس کے علاوہ جو چیز ہے اس کے آپ مکلف ہی نہیں. تو بس ہم اس بات پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں کہ علامات الساعہ کو ضرور سمجھیں, ضرور ان کے بارے میں پڑھیں, لیکن کرنے والی بات یہ ہے کہ یاد رکھیے گا کہ یہ فتن جو ہے یہ کہیں آپ کو راہ ہدایت سے نہ اٹھا دیں, کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بندہ جو ہے وہ صبح اٹھے گا تو وہ مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا. اور احادیث میں بار بار آتا ہے کہ جب تمہیں تمہارے رب کے بارے میں شبہ میں مبتلا کیا جائے تو یاد رکھ لینا کہ تمہارا رب کانا نہیں ہے, یعنی اپنے عقیدے پہ جمع رہنا. تو میرا خیال ہے کہ یہی ایک چیز ہے جو کہ ہماری بھی آپ کو کوئی چیز بتائے اس سلسلے میں جس کا تعلق ایمانیات اور غیب سے ہے تو اس کی جو اصل بنیاد ہے وہ آپ سب سے پہلے کتاب اللہ سنت رسول اللہ پر, وہ بھی جو صحیح سند سے ثابت ہے اس پر آپ رکھیں, انشاءاللہ بچیں گے. شکریہ آپ کا, جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح بات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب